नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौरा कुरान में हमने हमारे 2 पारे कंप्लीट किए हैं। इंशाअल्लाह आज हम अपने पारा नंबर 3 का आगाज करेंगे। तीसरे पारे में सूरह बकरा के आखिरी 8 रुकू यानी 33 से रुकू नंबर 40 और सूरह आले इमरान के इब्तिदाई 9 रुकू शामिल हैं। अगर हम यहाँ पर अपने पारे का आगाज करते हैं तो हम देखते हैं 33वें रुकू की जो लास्ट आयत है वहां से हमारे पारे का आगाज हो रहा है। देखते हैं इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बाज रसूलों पर फजीलत दी है, यानी कुछ रसूल ऐसे थे जिनके साथ अल्लाह ने कलाम किया, कुछ रसूल ऐसे हैं जिनके दर्जात किसी और एतबार से अल्लाह ताला ने बुलंद किए। अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को बड़े खुले मौजज़े अता किए। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अल्लाह ताला ने जो रसूल हैं उन्हें फजीलत दी। अब देखें यहाँ पर फजीलत के बारे में हमें पता चलता है कि रसूलों को फजीलत तो मिल सकती है, ठीक है, लेकिन तफरीक करना रसूलों के बीच में, फर्क करना रसूलों के बीच में, ये किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज पर ये रुकू हमारा कंप्लीट होता है। ये आयत नंबर 253 है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रुकू की तरफ, जो कि है हमारा रुकू नंबर 34। ठीक है, रुकू नंबर 34 ये आयत नंबर 255 से आयत नंबर 257 पर मुश्तमिल है। और इस रुकू में हुक्म दिया गया कि क़यामत आने से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च कर लें। वो क़यामत जिसमें कोई बातिल सिफारिश, कोई रिश्तेदारी, कोई लेन देन काम नहीं आएगा। यानी इस रुकू में अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने आपको नसीहत की है कि आपने ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। यहाँ पर सिफारिश के बारे में बता दिया कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी तो सिफारिश हो जाएगी और हमने चले जाना है जन्नत में, तो यहाँ पर भी ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर किया गया है आयतल कुर्सी में। हम जानते हैं कि आयतल कुर्सी एक बहुत ही अजीम आयत है कुरान की। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया। अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या फरमाया कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू, यानी किसकी ये हैसियत है, किसका ये मकाम है, किसको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी हैसियत की बुनियाद पर अल्लाह के हुजूर किसी की शिफात कर सके। यानी किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं है जब तक अल्लाह ताला उसको इजाजत ना दें। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला बिइज़्नी, उसके इज़्न से, अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई भी शिफात आपके लिए नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जो भी वो अहाता नहीं कर सकते अल्लाह के इल्म में किसी भी शय का, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। देखिए, हर एक के पास जो इल्म है वो अल्लाह का ही दिया हुआ है, अल्लाह का ही अताई इल्म है। बड़े से बड़ा कोई वली हो, कोई रसूल हो, कोई फरिश्ता हो, सबका जो इल्म होता है वो महदूद है। अब यहाँ पर एक चीज और फरमाई गई कि ईमान अगर आप लाते हो तो आपने तागूत का इनकार करना जरूरी है। तागूत मतलब होता है हर वो सरकश इंसान, हर वो सरकशी जो इंसान के अंदर होती है। ठीक है, तागूत से दोस्ती करें और अल्लाह पर ईमान लेकर आए। अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने अल्लाह के दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना रखा है और आप कहते हैं हम अल्लाह के भी साथ हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको तागूत से
بچنا ہوگا، ہر شیطان سے، ہر سرکشی سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے فرماتے ہیں اسی رکوع میں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہاں لفظ دین آیا، اس سے پہلی مراد تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کی نہایت مختصر مگر جامع تعریف جب ہم آیت الکرسی کو پورا پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو ساری ملکیت ہے وہ اللہ کی ہے، اور ہر چیز اس کے حکم کے غلام اور تابع ہے۔ وہ ہر چیز پر بلند اور بالا اور اپنی عزت اور وسعت قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس کے باوجود اس نے اپنی ذات اور اپنی بات منوانے کے لیے جبر کا استعمال نہیں کیا۔ اب سوچیں کہ انسان نے دنیا میں آ کر کون سے جرائم اور بغاوتیں نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ روکنا چاہتا تو اس کی قوت اور طاقت سے کچھ بھی باہر نہیں تھا، لیکن اس نے ہدایت کو گمراہی سے کئی گناہ واضح کر دیا اور آسان فرما کر انسان کو سمجھا دیا کہ اگر تو اپنے رب کی ذات اور اس کی بات پر ایمان لے آئے تو تیرا رب جو ہے وہ تیرے ساتھ ایسا تعلق اور ایسا رشتہ قائم کر لے گا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے اس رکوع نمبر 34 میں دیکھی کہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ یہاں پہ سفارش کا کانسیپٹ کلیئر کیا گیا کہ سفارش صرف اسی کی قبول کی جائے گی جس کو اللہ حکم دیں گے، اور تیسری بات یہ دیکھی ہم نے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ رکوع نمبر 35 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 35 آیت نمبر 258 سے آیت نمبر 260 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر جو ایک عقیدہ ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسے کلیئر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں جس سے بتایا جاتا ہے کہ انسان کس طرح سے دوبارہ زندہ ہوگا۔ ایک تو یہ کانسیپٹ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس تھے اور ان کا جو کانورسیشن ان دونوں کا چل رہا تھا وہ یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب تو مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ ایک جو قیدی تھے ان کو بلایا، ایک کو جس کو سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا، دوسرے کو سزائے موت دے دی۔ کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، میں نے بھی مار دیا، کون سی بڑی بات تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھو جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے وہ اللہ، اگر تم اپنے آپ کو رب سمجھتے ہو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے بتاؤ۔ تو یہ بات سن کر وہ حیران ہو گیا، یعنی اس نے جو زندگی اور موت کا کانسیپٹ کچھ اور ہی لے لیا۔ یہاں پر دوسرا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں تو ان کا لفظ نہیں آیا لیکن تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ عزیر علیہ السلام تھے جن کا گزر یروشلم کے ایک بستی میں ہوا جو تباہ اور برباد ہو چکا تھا پوری طرح سے وہ شہر۔ اب وہ کیسے اجڑی، کیا واقعات ہیں، انشاءاللہ جب ہم تفسیر پڑھیں گے تب ہم اس بارے میں دیکھیں گے۔ خیر جب عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی زندہ انسان نہیں، کوئی عمارت نہیں، تو آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے کہا، آپ کے منہ سے ایک دم الفاظ یہ نکلے کہ اس طرح سے برباد ہو جانے کے بعد یہ ساری چیزیں کیسے زندہ ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت وارد کر دی۔ کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے۔ 100 سال کے لیے وہ ایک مطلب مردہ رہے، مر گئے، اور پھر ان کو اٹھایا گیا اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ تم یہاں کتنا رہے؟ اب ان کو تو کچھ احساس نہیں ہوا، انہوں نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، ان کو کچھ بھی احساس نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، اور پھر اس کے بعد اپنا جو سواری پہ تم جو گدھا لے کر آئے تھے وہ دیکھو۔ اب سواری کا جو گدھا تھا وہ تو 100 سال میں اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں، سارا گوشت وغیرہ سب گل سڑ چکا تھا۔ اب عزیر علیہ السلام نے دیکھا اور کہ مطلب کیا میں اتنے سال تک یہاں پر رہا، میں مر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہی اس گدھے کو واپس سے پہلے جیسا کر دیا، اس کی ہڈیاں جمع کی، اس پہ گوشت کا ڈھانچہ بنا کے گوشت وغیرہ کر کے اسے پہلے جیسا کر دیا۔ اب جب عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی اور انہوں نے پکارا کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔
تیسرا واقعہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 پرندے دیے اور ان سے کہا ان کو لے جاؤ اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہر ایک پہاڑ پر آپ کو رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی ان کے ٹکڑے کر دیے اور الگ الگ مختلف پہاڑوں پر انہیں رکھ دیا. پھر ان سے کہا کہ اب آپ ان کو آواز دیں اور جب آپ آواز دیں گے تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بتایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کر کے دکھا دیا. ہم چلتے ہیں نیکسٹ رکوع پر، رکوع نمبر 36 جو کہ آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 266 پر مشتمل ہے. اچھا دیکھیں، ہم نے جب بالکل قرآن ہمارا مصحف اب جیسے ہی ہم اوپن کرتے ہیں وہاں پر ہمیں کامیاب انسان کے اوصاف نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیریکٹرسٹکس پتہ چلتی ہیں، سکسیسفل پیپل کون ہوتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا تھا تھرڈ، ہم نے جو کیریکٹرسٹک دیکھی تھی وہ کیا تھی؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی بنیادی رکن کی جو وضاحت ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ مسلسل 23 آیات یعنی 4 رکوعوں پر یہ چیز مشتمل ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 261 میں فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو 700 گنا تک ثواب ملتا ہے. یعنی آپ اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 700 روپے تک دے گا، اور اس سے زیادہ بھی بڑھا دے. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے. جس طرح سے آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 41 ریفر کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں یہاں پر بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو لے کر. 261 میں تو یہ فرما دیا گیا کہ آپ کو 700 گنا تک ثواب ملے گا. آیت نمبر 262 میں یہ فرمایا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اس کے بعد اگر آپ احسان جتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ تکلیف پہنچاتے ہیں کسی کو تو یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں لیکن اس کے بعد احسان نہیں جتائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، ان کا اجر اللہ کے محفوظ ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کو دیا اور اس کے بعد آپ نے احسان جتایا، دیکھو میں نے تم کو یہ دیا، میں نے تمہارے لیے یہ احسان کیا، وہ صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آیت نمبر 263 میں کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے. یعنی اگر تم درگزر کر دو، بھلی بات کہہ دو، تو وہ اس خیرات سے بہتر ہے جس سے تم اذیت پہنچاؤ. اب اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آیا، کسی نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، تو اگر آپ اس کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے اس کو ذلیل کر کے وہاں سے نہیں بھیجنا، اس کو اذیت نہیں پہنچانا، وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، حقیقت میں وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. بہت سے لوگ دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ایف بی پہ، سوشل میڈیا پہ اپنی پوسٹ ڈالنے کے لیے کہ میں نے اتنا مال خرچ کیا. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر. پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت مثال سے اس بات کو سمجھایا گیا کہ سمجھیں کہ اگر کسی چٹان پر مٹی کی تھوڑی سی تہ جم گئی اور وہاں آپ نے کچھ بیج ڈال دیے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی فصل اگ جائے، لیکن بہت ہی ناپائیدار ہوگی. وہ جیسے ہی بارش آئے گی کیا ہوگا؟ وہاں کی جتنی بھی مٹی ہوگی وہ بہہ جائے گی، آپ کی جتنی بھی محنت ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی. سیم اسی طرح سے اگر آپ دکھاوے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر آپ دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو اس کی مثال کچھ اسی طرح سے. لیکن ہاں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال بھی یہاں دی گئی کہ اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو. اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو وہ دگنا پھل لائے گا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات اس رکوع میں فرمائی گئی. تو ہم نے کیا دیکھا اس رکوع میں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. خرچ کرنے کے بعد احسان جتانے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا. چوتھی بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس میں اذیت پہنچائی جائے. پانچویں بات اس میں سمجھائی گئی کہ ریاکاری کے ساتھ آپ نے خرچ نہیں کرنا. ویسے تو ریاکاری ہر چیز میں ہی منع ہے، لیکن یہاں صدقہ کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، تو ریاکاری کے ساتھ آپ نے صدقہ نہیں کرنا. اور اس کے بعد 2 مثالیں ہم کو یہاں پر بتائی گئی. نیکسٹ ہم چلتے ہیں رکو نمبر 36 کی طرف، جو کہ رکو نمبر 37 کی طرف چلتے ہیں ہم، جو کہ آیت نمبر 267 سے آیت نمبر 273 پر مشتمل ہے. اب یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف. ٹھیک ہے، یہاں پر سب سے پہلے پوائنٹ ہے کہ کیسا مال خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس رکو کو ہم ان پوائنٹس کے تھرو سمجھیں کہ اب مال خرچ کرنے کی تو ہمیں ہدایت دے دی گئی رکو نمبر 36 میں. اب 37 رکو میں یہ ہے کہ کیسا مال خرچ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ مال خرچ کرنا ہے. پاک طیب مال ہونا چاہیے، اچھا مال ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسا کہ مال تمہیں پسند ہو ویسا ہی مال تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یعنی جیسا مال تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے کھاتے ہو، اپنے لیے پہنتے ہو، سیم وہی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ اچھا مال کیسا خرچ کرنا ہے، سمجھ میں آ گیا. کسے خرچ کریں، مال خرچ کسے کرنا ہے؟ تو انفاق مال کا بہترین مصرف ایسے لوگ ہیں جن کی ایسے لوگوں کی مالی مدد کرنا ہے جو دین کی خدمت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ معاش کے لیے وہ جد و جہد نہیں کر سکتے. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ دیکھیں وہ لوگ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو آپ سے پلٹ کر کام کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ آپ سے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، آپ کے آگے سوال نہیں کرتے، تو آپ نے انہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر آپ نے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. اور دیکھیں جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، تو اس بات کو ضرور سمجھیں کہ اللہ جو شیطان ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آپ کو روکتا ہے. وہ آپ سے کہتا ہے کہ کہیں اگر میں خرچ کروں گا تو مجھ پر فاقہ نہ آ جائے، میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں. اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات آتی ہے کہ صدقہ کرنے سے یا زکوٰۃ ادا کرنے سے میرا مال کم ہوتا ہے، تو آپ شیطان کے پیروکار ہیں. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں. اچھا، اب کس طرح مال خرچ کریں؟ نیکسٹ سوال ہے کہ کس طرح مال خرچ کریں. تو دیکھیں، چاہے آپ اعلانیہ کریں وہ بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہے، فرض ہے، آپ اسے اعلانیہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ چھپ کے مال دیتے ہیں، چھپا ہوا مال دیتے ہیں، یعنی بنا کسی کو بتائے آپ مال دیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں بتا دیا. آپ اعلانیہ بھی دے سکتے، زکوٰۃ ہے، فرض ہے، آپ اعلانیہ دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ صدقات وغیرہ کریں تو آپ نے چپکے سے دینا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے. تو ہم نے یہاں کیا دیکھا؟ کیسا مال خرچ کرنا ہے، کسے مال خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہم نے کیا دیکھی کہ کس طرح مال خرچ کرنا ہے. کیسا کرنا ہے؟ پاک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کس کو خرچ کرنا ہے؟ جو آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر. اور کس طرح کرنا چاہیے؟ چاہے اعلانیہ کریں چاہے چپکے کریں. اعلانیہ کے لیے آپ زکوٰۃ کا اگزامپل لے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ آپ اعلانیہ کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ صدقات کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. ایسا نہیں کہ زکوٰۃ آپ نے اعلانیہ ہی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی آپ چھپکے دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ صدقہ زیادہ بہتر ہے جو آپ چھپا کر دیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 38 کی طرف. رکوع نمبر 38 آیت نمبر 274 سے آیت نمبر 281 پر مشتمل ہے. یہاں پر سودی لین دین کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے. اب دیکھیں آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر سود یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے جو ہم میں سے ہر انسان جان بوجھ کر یا انجانے میں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پر بتا دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے.
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. ٹھیک ہے. اب لوگ کیا کہتے تھے کہ تجارت جو انسان کر رہا ہے، اب دیکھیں انسان کماتا ہے 100 روپے دیتا ہے، 110 روپے ملتا ہے، 10 روپے پروفٹ لیتا ہے. وہ جو بزنس ہے اس میں بھی تو 10 روپے ملے، اور اگر وہ سود لیتا ہے 100 روپے دے کے 110 لیتا ہے تو وہ 10 روپے بھی اس کو ایکسٹرا ملے. تو دونوں ایک جیسے ہی تو ہیں، اس میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اب اس سے بڑا کوئی بھی ریزن ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا تو اس کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے. اب اس کو سمجھ میں آ گئی اور اس نے اب کہا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کے حضور توبہ کر لے، تو جو کچھ ہو چکا اس کا معاملہ تو اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس حکم کے آنے کے بعد بھی اسی پر رہے وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. دیکھیں انسان جب سود دیتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، لیکن وہ اللہ کے یہاں بڑھتا نہیں ہے. محنت کوئی اور کرتا ہے، آپ اس کی کمائی سے بیٹھے بیٹھے لے لیتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں بالکل بھی منظور نہیں ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے اور صدقات ہے جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، یہ بھی بات ساتھ میں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہو تو ان کا جو مال ہے وہ بڑھتا بھی ہے. صدقے سے مال بڑھتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انفاق ہے اللہ کی راہ میں، انفاق فی سبیل اللہ اور سود ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹس ہیں ایک دوسرے کے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو، مومن ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کرو. اس میں سوال کیا کرنا کہ بزنس میں بھی تو پیسہ بڑھتا ہے، سود میں بھی بڑھتا ہے، تو سود کیوں حرام، بزنس کیوں حلال؟ نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا اس کو تم نے ماننا ہے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھا دیتا ہے. اچھا، اب تم نے کسی کو قرضہ دیا تھا، اس سے تم سود لے رہے تھے. اب ٹھیک ہے، اب جتنا ہو گیا اس پہ چھوڑ دو، باقی جو ہے اس بات کو ختم کر دو. اب تمہارا جو رہ گیا، اب تم نے قرضہ ہی لینا ہے، اب اس سے کوئی تم نے سود نہیں لینا. پھر آیت نمبر 279 میں اللہ فرماتے ہیں پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ ہے اس انسان کے خلاف جو سود لیتا ہے. اب دیکھیں ہمارے آس پاس، ہمارے خود کے گھر میں، ہماری زندگیوں میں سود کس قدر ہماری زندگیوں میں پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے خلاف جو سود لیتا ہے. ہاں، اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل اموال تمہارے ہی ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. توبہ کر لو تو سارے گناہ تمہارے معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن توبہ تمہاری سچے دل سے ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 280 میں یہ فرماتے ہیں کہ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب آپ سود کس سے لے رہے ہو؟ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے 100 روپے دیے اور آپ نے کہا کہ آپ جب ریٹرن کرو گے تو آپ کو مجھے 110 یا 120 روپے آپ نے ریٹرن کرنا ہے، تو آپ کے وہ 10 یا 20 روپے آپ کا سود ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے سود تو معاف کر دیا، آپ کے پاس یہ آیت آ گئی، آپ نے سود معاف کر دیا، لیکن اب وہ جو 100 روپے ہے، آپ نے دیکھا سامنے والا بہت غریب ہے، آپ نے اس کو وقت دیا کہ اوکے ٹیک یور ٹائم، جب آپ دے سکو آپ دے دینا، جتنا ٹائم وہ مانگے آپ دے سکتے ہو اس کو دو. لیکن اگر آپ کی حیثیت ہے اور آپ وہ 100 روپے معاف کر سکتے ہو تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین بات ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر کیا پوائنٹس ہم نے پڑھے کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے. اب سے پہلے تک جو تم نے کیا اس کا تو اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن آئندہ آپ نے توبہ کر لینی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سود کبھی نہیں بڑھتا، سود کا پیسہ کبھی نہیں بڑھتا، بلکہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. چوتھی پوائنٹ یہاں پر بتائی گئی کہ اللہ کی بات آپ نے مان لینا ہے بنا کسی لاجکس کے. اللہ نے کوئی بات کی، آپ نے مان لیا. ٹھیک ہے، اب ابھی تک جتنا آپ نے قرض لیا تھا اٹس اوکے، لیکن آئندہ آپ نے اب جو آپ نے قرض پہ سود لیا تھا اٹس اوکے، لیکن اب آئندہ آپ نے سود نہیں لینا. ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد 6 پوائنٹ یہاں پر بتایا گیا کہ سود لینے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے نا، کتنی ڈرانے والی بات۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7واں پوائنٹ اس میں یہ بتایا کہ مقروض کو آپ نے وقت دینا ہے، آپ نے مہلت دینا ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر یہ صدقہ کر دیں تو یہ تو بہت ہی بہترین بات ہے۔ اب چلتے ہیں رکوع نمبر 39 کی طرف، ٹھیک ہے، رکوع نمبر 39 جو کہ آیت نمبر 282 اور 283 پر مشتمل ہے، یعنی یہاں پر یہ 2 آیات ہیں، اور جس میں جو ادھار لین دین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ 2 آیات ہیں لیکن بہت جامع آیات ہیں۔ آیت نمبر 283 کو تو آیت دین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہدایت دی گئی۔ اس آیت میں ہدایت دی گئی ہے کہ کوئی قرض کا باہم لین دین ہو یا آپس میں کوئی کاروباری معاملہ ہو تو اسے باقاعدہ طور پر لکھ لیا جائے اور اس پر 2 گواہ مقرر کیے جائیں۔ اچھا، یہ بہت غور سے سنیے گا کہ جو قرض کے معاملات ہوتے ہیں، کسی کو قرض وغیرہ دیا جاتا ہے، اس میں کیا حساب کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا کہ لین دین ہو تو اسے لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور آپس میں 2 گواہ مقرر کر لیے جائیں۔ قرض کا وقت معین ہونا چاہیے کہ یہ کب واپس ہوگا، وقت بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اچھا، لکھنے والا کوئی اس میں ڈنڈی نہ مارے، اسے چاہیے کہ وہ صحیح لکھے، ایسا نہ ہو کہ لکھوایا تو کچھ جا رہا اور اس نے لکھ کچھ اور دیا۔ اس کے بعد جس نے قرض لیا ہے وہ دستاویز لکھوائے گا کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں، جس کا مال ہے وہ نہیں لکھوائے گا۔ سمجھے آپ لوگ کہ قرض جس نے لیا ہے وہ پیپرز لکھوائے گا، وہ پیپرز تیار کروائے گا۔ اگر قرض لینے والا ناسمجھ ہے، ضعیف ہے، دستاویز نہیں لکھوا سکتا، تو اس کی طرف سے کوئی اس کا ولی ہوگا، کوئی وکیل ہوگا، کوئی مختار ہوگا جو اس کے دستاویز لکھے گا، یعنی دستاویز تو لکھنا ہے۔ اچھا، اس کی طرف سے جو دستاویز لکھے جائیں گے وہ بالکل انصاف کے ساتھ لکھے جائیں۔ اس کے بعد اس پہ گواہ بنا لینا ہے اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو جن کی گواہی ہر 2 فریق کے نزدیک مقبول ہو، یعنی ایسے 2 مرد آپ نے لینا ہے جن کی گواہی مقبول ہو، دونوں کے نزدیک مقبول ہو، اور ان پر دونوں کو اعتماد ہو، دونوں پارٹیز کو اعتماد ہو۔ اب آپ کو ایسا ہو کہ 2 مرد آپ کو نہ ملے تو 1 مرد آپ نے لینا ہے اور 2 عورتوں کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی گواہوں میں 1 مرد کا ہونا لازمی ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ نے 1 مرد کے علاوہ پھر وہاں پہ 2 عورتیں آپ لیں گے، کچھ اگر کوئی بھول جائے، کچھ ہو جائے تو ایک دوسرے کو وہ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، گواہوں کو جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو آ کر انہوں نے گواہی دینا ہے، وہ انکار نہیں کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ حکم دیا گیا کہ جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرض خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو آپ نے تحریر ضرور کروانا ہے، لکھوا ضرور لینا ہے کہ بھائی میں اتنی رقم لے رہا ہوں، اتنے وقت میں وہ ادا کر دوں گا۔ اب آئندہ کے لیے اگر آپ کو مدت بڑھانی ہے، آپ مدت بڑھا سکتے ہیں۔ آپ نے 1 سال کے لیے قرض دیا تھا، آپ اس سامنے والے نے کہا کہ بھائی مجھے 6 مہینے اور چاہیے، آپ بڑھا دیں، لیکن آپ کو مدت جو ہے وہ معین کرنا ضروری ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے احکام ہے۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے جب لکھا پڑھی ہو جاتی ہے، کوئی چیز ریٹن فارم میں آ جاتی ہے تو وہ تھوڑا ایزی بھی ہو جاتا ہے obviously، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا لین دین، یہاں پہ قرضے کی بات ہو گئی۔ آگے فرمایا گیا کہ کوئی تجارتی لین دین ہو، کوئی کیش ٹرانزیکشن ہوتا ہے، تو اگر آپ نے اس میں کچھ لکھا پڑھی نہیں کی، آپ مارکیٹ جاتے ہو، کوئی سامان لیتے ہو، لے کر آ جاتے ہو، اس میں کوئی لکھا پڑھی تو نہیں ہوتی، تو وہ اوکے ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی تجارتی معاملات کرتے ہو یا کوئی مستقبل کا سودا کرتے ہو تو وہاں آپ کو گواہ بنانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ کوئی بھی فریق دونوں میں سے، کاتب کو یا پھر گواہ کو، یعنی جو لکھنے والا ہے وہ یا پھر جو وٹنس ہے، گواہ ہے، اس کو کبھی بھی نہیں ستائے گا،
ایسا نہیں کہ اوکے تم نے یہ والی گواہی کیوں دی، تم کو یہ گواہی دینا تھا، اس بنا پر کسی کو نہیں ستائے گا. تو یہ ہماری آیت 282 تھی. آیت نمبر 283 میں کیا فرمایا گیا کہ اگر آپ سفر میں ہیں، اب اس میں کوئی لین دین کا یا قرض کا کوئی معاملہ ہو جائے اور آپ کو کوئی کاتب نہ ملے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، کوئی پیپر ڈاکیومنٹس وغیرہ کا انتظام نہیں ہو رہا، کیسے کریں؟ تو قرض لینے والا جو قرض لے رہا ہے وہ اپنی کوئی شے قرض دینے والے کے حوالے کر دے کہ میری شے آپ کے قبضے میں رہے گی، یعنی رہن دینا جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے پاس رہن رکھوا دے کہ بھئی آپ اتنے پیسے مجھے دے دو، جب میں یہ واپس کر دوں گا تو آپ میری چیز مجھے لوٹا دیجیے گا. لیکن یہ جو رہن ہے، یہ جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے، اس کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو دے دی، اب آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں، نہیں. آپ نے وہ چیز کو سنبھال کے رکھنا ہے، جب وہ آدمی پیسہ دے دے گا آپ نے وہ چیز اٹھا کر اس کو واپس کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایسا ہو کہ رہن رکھنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو تو اب کیا کریں؟ تو آپ نے بھروسے پر، یہ کب کی بات ہے؟ سفر کی بات ہے. سفر میں جب آپ کے پاس کاتب بھی نہیں ہے، لکھنے پڑھنے کا کچھ حساب کتاب نہیں ہے، تو آپ نے رہن رکھنا ہے کوئی چیز. اب رہن رکھنے کو بھی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے کوئی اسے چیز نہیں لینا اور اس کو قرض دے دیں، تو یہ مال جو اس نے قرض لیا ہے اس کے پاس قرض دینے والے کی امانت ہے. یعنی وہ جو قرضہ آپ سامنے والے نے لیا ہے وہ اس کے لیے امانت ہے، جس کا لوٹانا اس کے لیے فرض ہو گیا. ویسے بھی قرضہ تو لوٹانا ہی ہے نا، لیکن اس نے بنا لکھا پڑھی کے، بنا کسی چیز کو رہن رکھے آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کو دیا ہے، تب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے امانت سمجھیں اور اسے دوبارہ لوٹا دیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں پڑھی؟ بہت امپورٹنٹ، صرف 2 آیات ہیں لیکن بہت سارے احکامات ہیں. سب سے پہلا، قرض لکھ لیا جائے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 2 گواہ مقرر کیے جانے چاہیے، جس میں 2 مرد ہوں گے، اور اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہوں گے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 1 مرد کا ہونا تو کمپلسری ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرض لینے والا دستاویز لکھوائے گا، جو قرض لے رہا ہے وہ دستاویز لکھوائے گا. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قرض لینے والا نادان ہے، ضعیف ہے، تو وہ اپنے بہاف پر کسی سے ڈاکیومنٹس کو لکھوا لے گا. اچھا، اس کے بعد جو گواہ ہیں وہ ایسے ہونا چاہیے جو تمہارے درمیان مقبول ہوں، ان کی گواہی تم ان کو مانتے ہو، ان کو سمجھتے ہو. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو گواہ ہیں وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ نہیں اب تو ہمیں گواہی نہیں دینا، اگر کوئی بات ہو جائے، کوئی ایشو ہو جائے تو گواہی دینے کے لیے وہ آ جائیں. 7th پوائنٹ یہ تھا کہ ٹائم ڈیوریشن، مدت جو ہے وہ ضرور بیان کریں، وہ مینشن کریں کہ اتنے ٹائم کے لیے ہم قرضہ دے رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا اس میں 8th پوائنٹ یہ ہے کہ جو بزنس ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اس میں لکھا پڑھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کیش ٹرانزیکشنز ہوئے، سامان لیا دیا، اس میں کوئی لکھا پڑھی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں، تجارتی معاملات ہیں یا پھر کوئی ادھار کا سودا ہے یا بات کے لیے اگر اس کو رکھا تو پھر آپ نے گواہ کر لینا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ کاتب میں اور گواہ، جو کاتب ہے اور گواہ ہے اس کو ستانا الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کرنا کہ آپ کاتب کو یا پھر گواہ کو ستاؤ. اس کے بعد سفر کے بارے میں ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ کو کاتب نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ مقروض اپنی کوئی چیز رہن رکھوائے گا. رہن رکھی ہوئی چیز سے استفادہ نہیں کر سکتا سامنے والا انسان. ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر رہن بھی رکھنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو قرض لیے ہوئے مال کو امانت سمجھا جائے گا اور اسے جلد سے جلد یا جو بھی وقت مقرر ہوا ہے اس وقت میں لوٹانا سامنے والے کی ذمہ داری ہوگی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں 40ویں رکوع پر. ہمارا 40واں رکوع یہاں پر بہت ہی خوبصورت دعا ہے. ٹھیک ہے؟ جو کہ 284 سے 286 پر مشتمل ہے. عظیم الشان دعا کا تحفہ یہاں پر دیا گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
جو آخرت کے محاسبے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ خبردار کر رہے ہیں. یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب ضرور لے گا. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو فرما دی کہ آپ چاہے چھپاؤ چاہے آپ اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے حساب ضرور لے گا. یحاسبکم بہ اللہ. اس کے بعد یہاں پر بہت خوبصورت بات، یہاں پر بہت خوبصورت دعا بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر سکھائی ہے، کیا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے مالک، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کرنا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے رب العالمین، اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے رب جس بھار کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. وعفو عنا، ہمارے ساتھ نرمی کر. واغفر لنا، ہم سے درگزر کر. ورحمنا، ہم پر رحم کر. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران جو کہ یہاں اسی پارے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. اچھا، اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران. آل عمران، آل کہتے ہیں اولاد کو، ٹھیک ہے، یعنی عمران کی اولاد. اور جو مریم علیہ السلام کے والد تھے ان کا نام تھا عمران، اور انہی کے نام سے یہ سورہ کا نام ہے. یہ سورہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں 20 رکوع ہیں اور یہ 200 آیات پر مشتمل ہے. ہم ابھی سورہ بقرہ پڑھ کر آئے تو آپ کو یہ انداز ہو گیا ہوگا کہ وہاں پر زیادہ تر یہودیوں سے مخاطبت ہے، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، ہے نا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو خطاب ہے وہ عیسائیوں کی طرف ہے، ٹھیک ہے، جس میں ان کے جو عقائد اور نظریات تھے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، ان کے بارے میں ان کے جو سوالات تھے اور جس طرح کا انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا تھا اس کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے. سورہ آل عمران یہ ہماری رکوع نمبر 1 اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں تو یہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 پر یہ مشتمل ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ قرآن کی ہر آیت حق ہے، خواہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اگر کوئی آیت ایسی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے تو وہ بھی ہمارے حق میں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر اس رکوع میں قرآن کی جو عظمت ہے وہ بیان کی گئی ہے. قرآن نہ صرف حق پر مبنی کتاب ہے بلکہ اب یہی کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، جو فرق کرنے پہ کی کسوٹی پر اترتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ باقی ساری کتابیں تو آلریڈی کرپٹ ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہی تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا اور اس قرآن کو بھی اللہ نے ہی نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ صورتیں بناتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، جو کہ قرآن کی تعلیمات کی بنیاد ہیں. جب ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا، آپ لوگوں نے اگر انٹروڈکشن غور سے سنا تھا تو اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں محکم آیات، یعنی جس میں احکام دیے ہوتے ہیں، اور کچھ آیات ہوتی ہیں متشابہ. متشابہ یعنی ہماری ناقص عقل کے لیے انہیں سمجھنا مشکل ہے، جیسے اللہ کا عرش، ٹھیک ہے، فرشتوں کی دنیا. بہت ساری چیزیں آپ کو قرآن میں ایسی ملیں گی جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، جنہیں سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ محکم آیات کو تو چھوڑ دیتے ہیں. محکم آیات یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
ٹھیک ہے، جیسے ابھی یہ قرض کے لین دین آئے، یہ محکم آیات ہیں، سفر میں کیا کرنا ہے، یہ محکم آیات ہے. لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ متشابہ آیات کو ہی لے کر غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں کہ اچھا اللہ کا عرش کہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، تو یہاں پر تو اللہ کے یہاں پہ فرشتوں کے بارے میں یہ بات آئی، اچھا فرشتے کیسے کرتے ہیں یہ کام. ان باتوں کو لے کر غور و فکر کرتے ہیں اور ان کی خود ساختہ تعویل کرتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ پیدا کرے. البتہ علم میں پختی رکھنے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت، خواہ اس کا فہم ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ حق ہے کیونکہ اسے ہمارے رب نے ہمارے اوپر نازل کر دیا. اب وہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اب تو ہم نے اس کے اوپر یقین کرنا ہے. پھر وہاں پر ایک دعا سکھا دی گئی جو ہم نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائے گا، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم رکو نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. ہمارا رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 پر مشتمل ہے، جس میں آخرت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اعلیٰ ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، ہرگز نہیں بچا سکیں گے انہیں ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے. کون لوگ بنیں گے آگ کا ایندھن؟ جو لوگ دنیا کی محبت میں بزی ہیں، جنہیں دنیا کی محبت سب کچھ ہے، ان کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، ان کے لیے تو وہ لوگ تو آگ کا ایندھن ہی بنیں گے. ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا یا ان قوموں کا ہوا تھا جن پر اللہ کا عذاب ہوا. انشاءاللہ ہم جب آگے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے کتنی قوموں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عذاب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں کہ تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے. اب آپ دیکھیں اللہ نے کہا دنیا کی محبت اگر کرتے ہو تو دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے اور آخرت میں جہنم کی طرف گھیر لیے جاؤ گے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اچھا، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیں جو اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اس کے لیے کس طرح سے بشارت اللہ تعالیٰ نے دی جنگ بدر میں. ایک طرف کافر تھے، ایک طرف مسلمان تھے، اور ایسا رعب طاری کر دیا تھا کافروں کے اوپر کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہم سے دگنے ہیں، جبکہ ایک مختصر سی جماعت تھی ان کی. لیکن انہیں کیا لگتا تھا، مسلمانوں کی جماعت مختصر تھی، لیکن کافروں کو کیا لگتا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے اپنے بندوں کی مدد فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزین کر دی ہے لوگوں کے لیے دنیا کی محبت، جیسے عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، خزانے ہیں، سونے چاندی ہیں، مال مویشی ہیں، کھیتی باڑی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے. لیکن یہ ساری محبتیں انسان کے دل میں ڈلی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے پاس جانا تو بہترین ہے. اللہ کے پاس لوٹنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر کون سی شے ہے؟ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری محبتیں جو اولاد کی، بیٹوں کی، عورتوں کی، خزانوں کی، سونے چاندی کی، اس سے بہتر میں بتاؤں کیا ہے؟ اب آپ کا سوال ہوگا نا کہ بالکل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی شے بتائی ہے، کون سی شے ہے جو بہتر ہے؟ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی، اور وہ سب سے بڑھ کر کہ اللہ کی خوشنودی ہوگی، اللہ کی خوشنودی ملے گی. کیا وہ کوئی دولت، سونا چاندی اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے؟ نیور. اللہ کی جو خوشنودی ملے گی، یعنی جنت، ندیاں، خوبصورت عورتیں، سب کچھ، لیکن اللہ کی خوشنودی. اچھا، کون ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ کی خوشنودی ملے گی؟ تقوی اختیار کرنے والے.
جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو راست باز ہوتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جو اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے لوگ۔ یہاں پر تہجد کی اہمیت بھی بتا دی گئی، جو اوقات سحر میں مغفرت چاہتے ہیں، یعنی تہجد میں اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ سب لوگوں کو انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور یہ بات اہل کتاب بھی جانتے تھے، ان کے پاس علم آ چکا تھا، لیکن انہوں نے زدم زدہ کی سبب اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر یہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور انہوں نے بھی جھکا دیا جو میری اتباع کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو امیین تھے، یعنی یہود سے اور نصارہ سے بھی کہہ دیجئے، اور جو مشرکین تھے ان سے بھی کہہ دیجئے، اگر تم اسلام لے کر آتے ہو تو ہدایت پر آ جاؤ گے، اور اگر منہ موڑ لو گے تو پھر آپ کا کام تو ہے صرف ذمہ داری کو پہنچا دینا، آپ نے صرف اپنا کام کر دینا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں جو ہونا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں اس رکوع میں ہمیں پتہ چلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری مطلب یہاں پہ ایک تنزیہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، جو لوگ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اب اللہ کے احکام کو ہم کتنا مانتے ہیں، that we have to see۔ اچھا، قریش یہ سوچتے تھے کہ ہم خدام کعبہ ہیں، ہم جو لوگ حج کرنے آتے ہیں ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا یہ تمہارے سارے اعمال ہیں، کیونکہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی اعمال ضائع ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جہنم کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکے گی اور ہمیں کچھ وقت کی سزا ملے گی پھر کچھ نہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل کے اندر یہ غلط فہمیاں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر کیا بنے گی جب انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز تو ہر شخص کو اپنی کمائی کا بدلہ ضرور ملنا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافر کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ اسی رکوع میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کافر کو اپنا دوست نہ بنائے، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات یہاں پہ لکھی ہے، اگر آپ کافر کو اپنا دوست بناتے ہو تو اللہ سے پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ لیکن ہاں، اگر کوئی ٹینشن ہے، آپ کو کوئی ایشو ہے، آپ کو کوئی ڈر ہے، تو آپ ان سے سلام دعا رکھو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو الاؤڈ ہے اگر آپ کو ان سے ڈر ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ تم کافروں سے ڈر کر کیا کرو گے؟ کیوں ڈرتے ہو کافر سے؟ ڈرنے والی ذات تو میں ہوں، میں اللہ ہوں، مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتا دی کیونکہ اختیار اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا تم اسے بتاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس رکوع میں دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک گمان ہے نا لوگوں نے پال رکھا ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے مومن نے کافر کے ساتھ دوستی نہیں کرنا، اور ڈرنے کا حق کس سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ سے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی نا، اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتے ہیں، اسباب کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، اللہ کو نہیں ہوتی۔
اب یہاں پر ہم دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آل عمران، آل مطلب ہوتا ہے اولاد، اور عمران یعنی مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ مریم علیہ السلام کی یہاں پہ ہم بات دیکھیں گے کہ جو مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ٹھیک ہے، والدہ کا نام یہاں پر نہیں آیا کہ ان کی والدہ کا کیا نام تھا. انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرے یہاں اولاد ہوگی تو میں اسے خدمت دین کے لیے وقف کر دوں گی. اوبویسلی جب انسان ایسی بات سوچتا ہے تو بیٹے کے لیے سوچتا ہے، لیکن ہوا کیا کہ ان کے بیٹی ہو گئی. تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ میرے یہاں تو بیٹی ہو گئی. اب اللہ تو ظاہر سی بات ہے جانتے تھے کہ ان کے یہاں بیٹی ہونا اور بیٹی کو کس کام کے لیے لگانا ہے وہ بھی جانتے تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب بیٹی ہو گئی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے اور میں اپنی بیٹی کو ہی وقف کر دوں گی اللہ کے کام میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم جیسی عظیم بیٹی تو تم کو عطا کی ہے کہ اس جیسا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو بیٹی ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی عورتوں پر مریم علیہ السلام کو فضیلت دی. اب حضرت مریم علیہ السلام کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی تربیت کی. زکریا علیہ السلام جو تھے وہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے ان کی تربیت کی. اب جب بھی آپ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں آتے تو آپ ہمیشہ دیکھتے کہ ان کے پاس بہترین رزق ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا، رزق کے لیے کہیں پر تو کھانے پینے کی چیزیں آئی ہیں، اور کئی جگہ اس کا جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ بھی یا پھر اس کی تفسیر بھی کچھ اس طرح کی ہے، علم اور حکمت. ٹھیک ہے، تو کہیں آتا ہے کہ آپ اسے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے لیں، علم اور حکمت بھی لے لیں. تو یہ ساری چیزیں مریم علیہ السلام کے پاس ملتی تھی جب بھی زکریا علیہ السلام آتے. اور ایک بار انہوں نے پوچھا مریم علیہ السلام سے کہ یہ سب تمہیں کہاں سے ملا، یہ علم تمہیں کہاں سے ملا، یہ حکمت تمہیں کہاں سے ملی، یا اگر کھانے پینے کی چیزیں لی جائیں تو یہ کھانے پینے کی چیزیں تمہیں کہاں سے ملی. تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہوا من عند اللہ، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے. اب جب زکریا علیہ السلام نے یہ سارا مشاہدہ انہیں ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا میرے اندر کمیاں ہیں جو یہ چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ سے آپ دعا مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جب دینے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، دیکھیں میری بیوی بانجھ ہے، ٹھیک ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن تو بغیر اسباب کے کچھ بھی دے سکتا ہے، مجھے ایک نیک بیٹا عطا کر دے. انہوں نے اتنی پیاری بچی کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی تمنا ہوئی کہ میری بھی خود کی اولاد ہونا چاہیے. تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک نیک اولاد، ایک بیٹا چاہیے جو میرے اس کام کو آگے لے کر چلے، جو میرا یہ نبوت کا کام ہے اسے لے کر آگے چلے. اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرما دیا، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ صالحین نبی ہوگا. اچھا، جب زکریا علیہ السلام کو بشارت ملی تو وہ حیران بھی ہوئے. دعا تو کر لی تھی لیکن حیران ہوئے کہ میں اس عمر میں میرے اولاد کیسے ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی بتا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے، یہ نشانی ہوگی. اس میں دیکھیں، اگر ہم یہاں پہ ایک اور چیز بتائی گئی ہے اسی رکوع میں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت لازمی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ فرمایا گیا قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی اگر آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن ٹھیک ہے میں سنت کو کیوں مانوں، میں حدیث کو کیوں مانوں، تو قرآن کے اندر کئی جگہ یہ چیز آئی ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں پر موجود ہے. یہاں پر ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے، جس رکوع میں ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح مریم علیہ السلام کے بارے میں کیسے ان کی جو والدہ تھی انہوں نے نظر مانی تھی، اور پھر کس طرح سے زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، ان کی دیکھ بھال کی. اس کے بعد ہم رکوع نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. رکوع نمبر 5 ہمارا آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 54 پر مشتمل ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ ولادت اور پھر ان کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے بہت سے معجزات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اب مریم علیہ السلام یہاں پر جب حجرے میں تھی
تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی خواتین پر ترجیح دی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے اپنے رب کی فرما برداری کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ مریم علیہ السلام سے کہ اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جو مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے بہت مقربین بندوں میں سے ہوگا۔ اب مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اولاد دینے والے ہیں، تو وہ تعجب سے کہنے لگیں، وہ حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ مجھے اولاد ہو؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جس کام کو کرنے کا وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کے بارے میں آپ کو وحی کر رہا ہوں، جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ غیب کی باتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کو تو نہیں معلوم تھی، کیونکہ جو عیسائی تھے، جو نصارہ تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہیں، وہ ہم آج بھی جانتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہاں پر ان ساری چیزوں کی نفی کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکمت دیں گے، انہیں تورات اور انجیل دیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کو رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ پھر یہاں پر ان کے معجزے بتائے گئے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، اور اس میں سے پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، کوڑھی کو، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو، جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور پھر آگے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے، یعنی تورات میں سے، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلال ٹھہرا دوں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا خود سے، جو ان کے اوپر حرام نہیں تھی، تو یہ ساری جو دعوت تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ پھر آگے فرمایا یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو۔ اب جب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے ساری بات کو ہٹانے کے بعد فوراً یہاں پہ فرمایا کہ جیسے ہی انہوں نے کفر کو بھانپ لیا، انہوں نے دیکھا کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار؟ من انصاری اللہ، میرا مددگار کون ہے؟ تو جو حواری تھے، جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد میں آئے، ہم ایمان لاتے ہیں آپ پر بھی اور اللہ پر بھی اور آپ پر بھی۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کس طرح کے معجزے انہیں عطا کیے گئے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 6 کی طرف۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 63 پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، انہیں آسمان پر اٹھا لے گا اور ان کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس رکوع میں مباحلہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اس کو مٹی سے بنایا، کہا ہو جا اور وہ ہو گیا، اسی طرح تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنایا گیا۔ یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں، یعنی آپ کو شک نہیں کرنا کہ جو بھی عیسائی کہہ رہے ہیں وہ بات آپ نے سننی ہے، بلکہ یہی حقیقت ہے جو ہم آپ کو ان آیات کے تھرو بتا رہے ہیں۔ ہاں، پھر فرمایا گیا اگر یہ ساری وضاحت کے بعد بھی
اگر یہ جو نصارہ ہیں یہ آپ سے حجت بازی کریں، آپ سے بحث کریں کہ نہیں آپ جو کچھ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، انہیں رب مانتے ہیں، انہیں گاڈ مانتے ہیں، اگر اس پر بھی وہ بحث بازی کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے۔ مباہلہ کیا کرنا ہے کہ سب جمع ہو جائیں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ ہوتا ہے مباہلہ، اور یہ مباہلہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ احقاف حق ہو چکے ہو، پوری بات واضح ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا مخاطب بات کو پوری طرح سمجھ گیا ہے لیکن زدہ میں اڑا ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد مباہلہ کیا جاتا ہے، یعنی حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے۔ اگر جو مخالف ہے وہ اپنے موقوف پہ سچا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں سچ پر ہوں، تو وہ تو مباہلہ کو ایکسپٹ کر لے گا، لیکن جس کے دل میں چور ہے وہ کبھی بھی اس مباہلہ کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر ہوگی۔ یہ چیز ہوئی اس لیے تھی کہ نجران سے کچھ افراد آئے تھے اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر رسول اللہ نے مباہلہ کا حکم دیا تھا کہ مباہلہ کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ یہودی جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، اسی طرح سے عیسائی بھی جانتے تھے یہ آخری نبی ہیں، اور انہوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں رکو نمبر 7 کی طرف۔ رکو نمبر 7 آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 71 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ آؤ ہم سب آسمانی کتاب کی مشترکہ تعلیم کو قبول کر کے اختلاف کو ختم ہی کر دیں۔ کیا تھی وہ مشترکہ تعلیم؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں گے، اور دیکھیں جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی ہو نا تو دعوت کی بنیاد ایسے پوائنٹس پر رکھنی چاہیے جو دونوں فریقوں کے درمیان مشترکہ ہوں، تو اس طرح کی دعوت یہاں پر دی گئی۔ لیکن پھر کہا کہ اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دو کہ آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب ہو کے کیا فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو بھائی؟ وہ اس زمانے میں تھے جب تو نہ تورات آئی تھی نہ انجیل آئی تھی، تم لوگ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم اس بات پر کیوں بحث کرتے ہو؟ کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ نہیں۔ کیا وہ نصرانی تھے؟ نہیں۔ کیا وہ مشرک تھے؟ نہیں۔ وہ تو یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ تم ان چیزوں پر کیوں بحث کرتے ہو؟ اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم تو خود گواہ ہو، تمہارے پاس تو آلریڈی کتاب آ چکی ہے، تم کیوں حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو؟ کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے ہوئے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے سوال ایک ساتھ یہاں پر کس سے کیے ہیں؟ اہل کتاب سے۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یعنی دونوں بنی اسرائیل بھی اور نصارہ بھی، دونوں کو مل کر پھر اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیوں تم اس طرح کی چیزوں کو کرتے ہو۔ رکو نمبر 8 آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 80 پر مشتمل ہے۔ یہاں یہود کی ایک بہت بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے، جو ان کے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تیار کی تھی۔ ہوا کیا تھا کہ دنیا کے سامنے یہ بات تو آ چکی تھی کہ جو بھی کوئی ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا وہ واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ اس میں ایک ایسی کشش تھی کہ چاہے وہ بھوکا پیاسا رہے، چاہے اسے مار دیا جائے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اب اسلام کی جو یہ ساکھ بن گئی تھی اسے توڑنے کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کریں گے، صبح کے وقت اعلان کر دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، سارا دن رسول اللہ کی صحبت میں رہیں گے اور شام کو کہہ دیں گے ہم نے دیکھا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو بس جیسے دور کے ڈھول سہانے اس طرح کی بات ہے، اور ہم تو اپنے کفر میں واپس جا رہے ہیں، ہمارا تو پرانا ہی دین ٹھیک تھا، ہمیں تو یہاں سے کچھ نہیں ملا۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے مطلب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سوچیں گے کہ ہاں یار کوئی تو بات ہے کہ یہ سارا دن رسول اللہ کے ساتھ رہے، ان کی محفل میں رہے، پھر کچھ نہ کچھ تو ایسا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ واپس پلٹ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سے تو لوگوں کے دل میں کچھ نہ کچھ تو وسوسہ ضرور ہوگا، تو انہوں نے یہ جو چیز تھی، یہ سازش انہوں نے تیار کی۔
یہاں پر اگر دیکھیں تو اسلام میں جو قتل مرتد کی سزا، قتل جو ہے وہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا جو قتل ہوئی وہ یہیں سے اس کا تعلق جڑتا ہے، کہ جو لوگ صبح کو جا کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے اور شام کو کہتے ہیں کہ ہم واپس کفر میں شامل ہو گئے، تو یہیں سے جو مرتد کی سزا قتل ہے وہ اسی تعلق سے یہاں پہ جڑتی ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر ان کی ایک بات اور سمجھیں کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہودی سے یہودی کا جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن غیر یہودی سے چاہے ہم جو کہیں جھوٹ بولے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کر لینا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن غیر یہودی کا مال چاہے ہم کسی بھی طرح سے لیں، دھوکے سے، فریب سے، وہ ہمیں الاؤڈ ہے، اس کا کوئی مواخذہ ہم پر نہیں ہے۔ ان کے نزدیک انسانیت کا شرف صرف یہودیوں کو حاصل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہودی کے ساتھ ہم نے سارے جو بھی معاملات ہیں وہ اچھے کرنا ہے، باقی سب سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، وہ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 78 میں یہ بھی فرمایا گیا، وہی بات جو ہم کئی بار سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے، کہ ان کی عادت تھی کہ وہ زبان کو توڑتے مروڑتے تھے، اپنے ٹنگ کو ٹویسٹ کرتے تھے اور کتاب میں ایسا کچھ پڑھ جاتے تھے جو کہ کتاب میں ہوتا ہی نہیں تھا، جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہی نہیں تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے جانتے بوجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان کو جائز نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ بات جب کہی گئی کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو نبوت عطا فرماتا ہوں تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ تم لوگ اللہ کو تو چھوڑ دو اور مجھے ماننے لگو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے، میں بھی اسی اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ تو یہاں پر اس چیز کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت، جس کو نبوت عطا کرتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تم اپنا الہ بنا لو، مجھے تم اپنا رب بنا لو، میری عبادت کرو۔ اس وقت ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کے تین الہ ہیں، تین خداؤں میں وہ بلیو کرتے ہیں، ایک خدا، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک ان کی ماں جو ہے مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے، تین خداؤں کا کانسیپٹ ان کے یہاں چلتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی۔ اس کا آخری رکوع ہے ہمارا رکوع نمبر 9، جو کہ آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 91 پر مشتمل ہے۔ چلیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہودی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر، اور عیسائی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو ہدایت کی گئی ہے، ہم اپنے انبیاء کے علاوہ کسی اور نبی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس بات کی تکذیب کرتے ہوئے یہاں پر اس عہد کا ذکر کیا گیا۔ کون سا عہد ہے؟ اللہ نے سارے پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نواز دیا، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتے ہوئے آئے گا جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یعنی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا جو تصدیق کرتے ہوئے آئے گا تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ سب نے اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ ہاں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہر نبی نے آئندہ آنے والے نبی کی پیشن گوئی کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہر نبی نے کی تھی، ہر اپنی امت کو اس بارے میں ہدایت کر دی تھی۔ اچھا، یہ عہد کہاں لیا گیا؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سارے نبی کون سی جگہ پر جمع ہو گئے تھے؟ تو یہ عالم ارواح کی بات ہے، جہاں پہ سارے جو رسول تھے، سارے انبیاء تھے، سب سے عہد لیا گیا۔ اب دیکھیں جس طرح تمام ارواح سے عہد لیا گیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح سے، آپ سے، مجھ سے یہ عہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا جی آپ بالکل ہمارے رب ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی، انبیاء کی جماعت سے سوال کیا تھا کہ بھائی میں تمہارے سامنے ایک نبی بھیجوں گا تو تم نے اس کی تصدیق کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے،
ہم ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب پر نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی بھی نبی کے، کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور اس فرما برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اس کا طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور تمام فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ البتہ وہ لوگ جو بچ جائیں گے، جو اس کے بعد توبہ کر لیں گے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ دے دے، جب اللہ کے حضور پیش ہو، جو کہ نہیں کر سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ سونا زمین بھر کے سونا دے دے، لیکن یہاں پر ایک مثال دی گئی کہ اگر انسان دینا بھی چاہے کہ میں پورا زمین کے برابر سونا دے دوں، مجھے اس جہنم سے بچا لیا جائے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ دیا اور بچ گئے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چاہے پورا زمین بھر کے بھی سونا دے دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے یہاں پہ احکام پڑھے ہیں، اللہ تعالی ہماری زندگی میں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔